बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शुरकाए महफिल, अल्लाह के फजल व करम से हम इस मस्जिद पाक में एक बार फिर मुजतमे हुए हैं और अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की महफिल पाक में शरीक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और अपने महबूब के ज़िक्र की हमेशा तौफ़ीक़ अता फ़रमाता रहे। हज़रात गिरामी, हम इससे पहले यहाँ पर रमज़ान शरीफ में हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकतूब शरीफ दफ्तर दोम के 54 नंबर मकतूब शरीफ, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के 7 दर्जात पर बयान हुआ है, वो हम आपके सामने पेश कर रहे थे एतिकाफ़ के दौरान में। तो आज इंशाअल्लाह जहाँ तक इससे पहले बयान हो चुका है उससे आगे उस मकतूब शरीफ को बयान किया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी ये महफिल पाक से जाई जाएगी और इसमें मकतूब शरीफ उससे अगले हिस्से को बयान किया जाएगा। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो 7 दर्जात बयान फरमाए उनमें से 3 दर्जात का बयान इससे पहले हो चुका है और तीसरे दर्जे का बयान जारी है। उसके अंदर एक सवाल कायम करते हैं हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ये कि एक आदमी शरीयत के ज़ाहिरी अहकामात पर ही अमल पैरा होता है, तो उन अहकामात के जो हक़ाइक़ हैं या उनकी जो हकीकत है उससे वो किस तरह आशना होता है और उससे किस तरह आगाह होता है, उसके ऊपर आप बयान फरमाते हैं। आपने उस सवाल कायम किया कि हकीकत नमाज और रोज़ा बचे मानियास, नमाज और रोज़ा अफ़ाल मखसूसास के नमाज और रोज़ा और दीगर जो आमाल हैं इनकी क्या हकीकत है, इनके क्या मानी हैं, और जबकि नमाज और रोज़ा एक मखसूस अफ़ाल हैं, ये एक ऐसे अमाल हैं जिनको इंसान अपने बदन से उन अमाल को अदा करता है, तो उस सूरत में उनकी सूरत की अदायगी होती है। जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं तो हम जो क़याम करते हैं, जो रुकू करते हैं, जो सजदा करते हैं, जो कौमा करते हैं, जो कादा करते हैं, ये सारे अमाल जो हैं ये ज़ाहिरी सूरत के ऊपर मुनहसर हैं, इनकी एक ज़ाहिरी सूरत है। आप फरमाते हैं कि चूँकि ये अफ़ाल मखसूसा हैं, ख़ास अफ़ाल हैं, तो इनकी हकीकत का क्या माना है, यानी एक सूरत है और एक हकीकत है। तो ये तो एक सूरतन अदा किए जाने वाले अमाल हैं, इनकी हकीकत के क्या माना है, उसके ऊपर सवाल कायम करते हैं कि अगर आन अफ़ाल चनाचे फरमूदास अदा याबद हकीकत याफ्ता बाशद, के जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है उसके मुताबिक अगर इन अमाल को अदा कर दिया जाएगा तो उनकी हकीकत हासिल हो जाएगी। ये एक सवाल कायम करते हैं, क्या उन यानी कि एक हकीकत हासिल हो जाएगी। सूरत चेबूत व हकीकत वराए आंचे अस्त। आप फरमाते हैं फिर अगर ये सूरत हाल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस तरह फरमाया, जिस तरह इरशाद फरमाया उस तरह हम नमाज अदा करते हैं, उस तरह रोज़ा अदा करते हैं, तो फिर सूरत के और हकीकत के क्या माना हुई है। हालांकि चाहिए तो यह है कि जिस तरह सरकार ने फरमाया उसकी इत्तिबा हो गई और तो हकीकत हासिल हो गई। उसके जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि मुब्तदी चून नफ्स अमारा दारत के बिज़ात मुनकरे आकाम समावीस्त। आप फरमाते हैं जो इब्तदाए सलूक करने वाला है, जो सलूक की इब्तदा में दाखिल हुआ है, उसका नफ्स अमारा अभी इनकार की हालत पर है, अभी उसके अंदर इनकार की वो कुव्वत मौजूद है, अभी वो मुकम्मल तौर पर उसका तज़किया नहीं हुआ, अभी वो इस काबिल नहीं हुआ कि वो जो भी हुक्म मिलेगा उसका वो मिनोअन उसकी ताबे फरमानी करेगा, बल्कि अभी उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि ऐन मुमकिन है कि वो किसी वक्त भी उनका इनकार कर दे। तो आप फरमाते हैं कि जो आसमानी अहकामात हैं उनके इनकार की, उसके ज़ाती तौर पर उसके इनकार की एक सूरत उसके अंदर मौजूद है। इत्यान अहकाम शरिया अज़ब बेतबार सूरत अस्त, तो उसका जो
احکامات شریعت کا اتباع کرنا ہے یہ صورت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو شریعت کے احکامات کی وہ اتباع کر رہا ہے یہ صورت کے اعتبار سے ہے۔ وہ منتہی راچون نفس مطمئنہ کا اشتاس، اور دوسری صورت میں جو منتہی ہوتا ہے یعنی سلوک کو جو مکمل کر چکا ہوتا ہے، جو سلوک کی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس کا نفس اطمینان حاصل کر چکا ہوتا ہے، اطمینان پا چکا ہوتا ہے۔ منتہی کا نفس امارہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن گیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ برضا و رغبت قبول احکام شریعہ نمودہ، تو وہ اپنے پوری رضا و رغبت کے ساتھ شریعت کے احکامات کو قبول کرتا ہے، جبکہ مبتدی جو ہے وہ ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ وہ پوری رضا و رغبت کے ساتھ پورے کامل تابع فرمانی کے ساتھ وہ احکامات شریعہ کو قبول کرنے والا ہو، جبکہ منتہی جو ہے اس کا نفس اب مطمئن ہو گیا، اس کے اندر وہ جو انکار کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ ہر حکم الہی اور ہر حکم رسول کو بسر و چشم قبول کرتا ہے اور اس کی تابع فرمانی کرتا ہے۔ اب فرق واضح ہو گیا۔ فرق کیا ہوا کہ پہلا جو نفس امارہ کے مقام پر مبتدی ہے اس کے نفس کے اندر انکار ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر اللہ کی رضا کی خاطر وہ حکم شریعت بجا نہیں لاتا، جبکہ ایسا منتہی شخص جو سلوک کی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ ہر کام کو برضا اور رغبت سر انجام دیتا ہے۔ اتیان آکام از و بے اعتبار حقیقت است، تو اب یہ جو منتہی ہے اس کا شریعت کے حکموں کو بجا لانا حقیقت کے اعتبار سے ہے، جبکہ مبتدی کا شریعت کے احکامات کو بجا لانا صورت کے اعتبار سے ہے۔ اب پہلے صورت تھی، اب وہ حقیقت بن گئی ہے، یعنی پہلے صورتاً احکامات کی بجاوری ہو رہی تھی، اب وہ حقیقتاً احکامات الہی کی بجاوری ہونے لگی ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں مثلا منافق و مسلم ہر دو ادائے نماز بھی نمائند۔ آپ فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ مسلم بھی اور منافق بھی دونوں نماز ادا کرتے ہیں، منافق بھی نماز ادا کرتا ہے اور مسلم بھی نماز ادا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے نا کہ دیکھیں جی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ صورت اور حقیقت کا اختلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح منافق اور مسلم دونوں بظاہر نماز ادا کرتے ہیں، منافق چون انکار باطن دارد، چونکہ منافق جو ہے وہ اپنے من کے اندر اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے اور ظاہری طور پر ان حکموں کی تعمیل کرتا ہے، تو منافق چون انکار باطن دارد، منافق چونکہ باطنی طور پر اندر دل کے اندر اس کے انکار موجود ہوتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، وہ صورت نماز بجامی آورد، اور نماز کی وہ صورت ادا کرتا ہے، یعنی صورت بجا لاتا ہے، صورتاً وہ نماز کے حکم کو بجا لاتا ہے، جبکہ اس کے باطن اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا اور اسلام کو چونکہ اس نے نہیں مانا ہوتا، لہٰذا وہ باطنی طور پر جو ہے نا نماز نہیں ادا کرتا بلکہ ظاہری طور پر نماز ادا کرتا ہے، صورتاً نماز ادا کرتا ہے۔ وہ مسلم بواسطہ انقیاد و باطن بحقیقت نماز متحلی است، اور آپ فرماتے ہیں منافق کی صورتاً نماز پڑھتا ہے اور مسلم جو ہے انقیاد یعنی فرما برداری اور باطنی طور پر انقیاد کے ساتھ، باطنی اور ظاہری طور پر۔ اب منافق جو ہے صرف ظاہری انقیاد کرتا ہے، ظاہری تابع فرمانی کرتا ہے، جبکہ مسلم جو ہے مسلمان جو ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے تابع فرمانی کرتا ہے، فرما برداری کرتے ہوئے حقیقت نماز سے مزین ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان جس وقت نماز ادا کرتا ہے تو وہ حقیقت کی نماز ادا کرتے ہوئے وہ نماز کی حقیقت سے اللہ رب العزت اس کو مزین فرما دیتے ہیں، زینت بخش دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو نماز کے لیے کہا ہے نا، آپ جس وقت مسجد میں جائیں تو زینت اختیار کر کے جائیں تاکہ آپ ظاہری طور پر بھی خوبصورت لگیں، مزین ہوں، زینت والے ہوں، اور حقیقت نماز کا جس وقت آپ کو مرتبہ حاصل ہو جائے تو آپ نماز کی حقیقت سے بھی مزین ہو جائیں، تو ظاہر بھی مزین ہو جائے اور باطن بھی مزین ہو جائے۔ پس صورت و حقیقت بے اعتبار انکار و اقرار باطن است، تو اب ثابت ہو گیا کہ نماز کی صورت اور حقیقت باطن کے انکار اور اقرار سے وابستہ ہے۔ باطن اگر انکار کرتا ہے تو صورت نماز ہے،
اور باطن اگر اقرار کرتا ہے تو حقیقت نماز ہے. یہ فرق ہے. فرق یہ ہو گیا کہ باطن کے اندر سے اگر تابع فرمانی کی آواز آئے اور اندر کے دنیا سے آواز آئے کہ تو رب ذوالجلال کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہے تو تجھے نماز کی حقیقت حاصل. اور اگر یہ صورتحال حاصل نہ ہو تو پھر ظاہری نماز ہے، پھر باطن کی نماز حاصل کہ وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا. این درجہ یعنی درجہ اطمینان نفس و اتیان حقیقت اعمال صالح کے بعد از حصول کمالات ولایت خاصہ کے بدرجہ سوم متعلق است. آپ فرماتے ہیں یہ جو نفس کے اطمینان کا درجہ ہے اور حقیقت کے تابع فرمانی کا درجہ ہے اور اعمال صالحہ کی حقیقت جو ہے وہ جو تابع فرمانی کی جو حقیقت ہے وہ حاصل ہوتی ہے اعمال کی تابع فرمانی. صالح اعمال کی جو تابع فرمانی ہے یا صالح اعمال صالحہ کی جو حقیقت ہے وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جس وقت نفس کا اطمینان ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ نفس مطمئنہ کا مقام کمالات ولایت، خاص ولایت کے کمالات میں سے ہے. یعنی ولایت خاصہ ایک ہے ولایت عامہ. ولایت عامہ ہر مسلمان کو حاصل ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس طرح ہر مسلمان ہر کلمہ گو جو دل سے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کے مقام پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ولایت عامہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اس طرح ہر اللہ تعالیٰ پر اور اس کے محبوب پر ایمان لانے والا اللہ کا ولی ہے. دیکھیں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. ابتدائی طور پر اللہ کا ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اس کو ولایت عمومی کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس ابھی امارگی کے مقام پر ہی ہوتا ہے تو اس کو ولایت عامہ حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جس وقت نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو ولایت خاصہ حاصل ہو جاتی ہے. اب وہ خاص ولی بن جاتا ہے اللہ کا. آپ فرماتے ہیں یہ جو درجہ سوم ہے اور یہ جو اعمال کی جو حقیقت حاصل ہوتی ہے یہ درجہ سوم کی مطابقت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں مطابقت کے چوتھے درجے پر. پہلے 3 درجے ہوئے، اب آتے ہیں چوتھے درجے پر. اور چوتھا درجہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں چہارم درجہ ایست از مطابقت در درجہ اولا صورت این مطابقت بودا و اینجا حقیقت اتباع. آپ فرماتے ہیں کہ چوتھا درجہ یہ ہے مطابعت میں سے چوتھا درجہ جو ہے وہ یہ ہے وہ صورت کے اعتبار سے اس مطابعت میں سب سے بلند درجہ ہے. صورت کے اعتبار سے ان جتنے بھی درجات ہیں سب سے بلند درجہ ہے. وہیں جا حقیقت اتباع اور یہاں پر اتباع کی حقیقت حاصل ہوتی ہے. این درجہ چہارم از اتباع مخصوص بعلماء راسخین شکر اللہ تعالی سعیہم. اور یہ جو چوتھا درجہ ہے یہ علماء راسخین کی اتباع کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مقبول فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو درجہ ہے چوتھا درجہ اتباع کا یہ علماء راسخین کے ساتھ مخصوص ہے کہ بعد از اطمینان نفس بدولت حقیقت مطابعت متحققاً، جو کہ نفس کے اطمینان کے بعد جن کو اس حقیقت کی دولت مطابعت کی حقیقت کی دولت نصیب ہوئی ہے. اولیاء اللہ را قدس اللہ تعالی اسرارہم ہر چند ناوے از اطمینان نفس بعد تمکین قلب حاصل ہے. آپ فرماتے ہیں اگرچہ اولیاء اللہ کو جو اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے وہ تمکین قلب کے بعد حاصل ہوتا ہے. تمکین قلب کیا ہے؟ تمکین قلب ہے قلب کا کسی ایک جگہ پر ٹھہر جانا. یہ 2 اصطلاحات ہیں صوفیاء کرام نے جو مقرر کی ہیں. یہ 2 اصطلاحات ہیں، ایک ہے تمکین اور ایک ہے تلوین. یہ آپ نے مکتوبات شریف کا جو مطالعہ کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ اصطلاحات پڑھی ہوں گی. ایک ہے تمکین اور ایک ہے تلوین. تلوین جو ہے وہ دل کے ایک جگہ پر نہ ٹھہرنے کا مقام ہے.
جبکہ تمکین جو ہے وہ کسی مقام پر ٹھہر جانے، دل کے کسی مقام پر ٹھہر جانے کا نام تمکین ہے۔ میرے خیال آپ بات سمجھ گئے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہر چند ناوے از اطمینان نفس بعد تمکین قلب حاصل ہے۔ اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ را ہر چند ناوے از اطمینان نفس بعد تمکین قلب حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ اولیاء اللہ کو اطمینان نفس جو ہے وہ تمکین قلب کے حاصل ہونے کے بعد ہے، اما کمال اطمینان مر نفس را در تحصیل کمالات نبوت حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اطمینان نفس کا جو کمال ہے، نفس کے اطمینان کا جو کمال ہے وہ کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے بعد کا ہے۔ یعنی جب کمالات نبوت حاصل ہو جاتے ہیں تو اس وقت اطمینان قلب کو کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کو اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اولیاء اللہ کو بھی ایک طرح کا اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کو اطمینان نفس میں ابھی کمال حاصل نہیں ہوا۔ کمال تب حاصل ہوتا ہے جب وہ اولیاء اللہ کمالات نبوت سے مزین ہو جاتے ہیں، ان کو نفس کے اطمینان کے کمال کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء راسخین را ازان کمالات بطریق وراثت نصیب است۔ آپ فرماتے ہیں ان کمالات نبوت سے علماء راسخین کو بطریق وراثت کے طور پر ان کو جو رسول اللہ کی جو علمی وراثت ہے، رسول اللہ سے جو ان کو اس علم کے باطنی ورثہ ہے، باطنی حقائق جو حاصل ہوئی ہیں، وہ وراثت کے اعتبار سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ پس علماء راسخین بواسطہ کمال اطمینان نفس بحقیقت شریعت کے حقیقت اتباع متحقق باشند۔ پس اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو علماء راسخین ہیں ان کو اطمینان نفس کا جو کمال حاصل ہوتا ہے وہ شریعت کے حقیقت کے ساتھ، اتباع کی حقیقت کے ساتھ، وہ جو شریعت کا اتباع ہے وہ اتباع کی حقیقت کے ساتھ متحقق ہو جاتا ہے۔ یعنی جو علماء راسخین جو ہیں وہ جس وقت شریعت کا اتباع کرتے ہیں تو ان کو وہ کمال اطمینان نفس جو ہے وہ شریعت کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ان کو اتباع کی حقیقت کے ساتھ وہ اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان نفس حاصل ہو جاتا ہے۔ ودیگران چونی کمال ندارن گاہے بصورت شریعت متلبس اند و گاہے بحقیقت شریعت متحقق۔ آپ فرماتے ہیں اور جن کو یہ کمال حاصل نہیں ہے وہ علماء، ایک ہیں علماء راسخین، ایک ہیں عام علماء۔ وہ علماء جن کو یہ کمال یعنی راسخین فی العلم کے مقام پر نہیں پہنچے ہیں، ان کو یہ کمال حاصل نہیں ہے، تو کبھی ان کو شریعت کی صورت میں ان کو کبھی موصوف کر دیا جاتا ہے، کبھی وہ شریعت کی صورت کے ساتھ موصوف ہو جاتے ہیں اور کبھی شریعت کی حقیقت کے ساتھ موصوف ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ بدلتا رہتا ہے، لیکن جو علماء راسخین ہوتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی وراثت کی بنیاد کے اوپر ان کو راسخین فی العلم کا وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کو شریعت کی حقیقت کا علم حاصل ہو جاتا ہے، شریعت کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ علامت از برائے علماء راسخین بیان کنم۔ آپ فرماتے ہیں میں علماء راسخین کی علامت بیان کرتا ہوں کہ ان کی علماء راسخین کون ہوتے ہیں، میں ان کی علامت بیان کرتا ہوں، علامات بیان کرتا ہوں۔ علامت از برائے علماء راسخین بیان کنم تاز ہر ظاہر دانے دعوے رسوخ نہ نمائے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علماء راسخین کی علامات بیان کرتا ہوں، چند علامتیں بیان کرتا ہوں تاکہ ہر ظاہری علم رکھنے والا راسخ فی العلم کا دعویٰ نہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کوئی کہے کہ میں راسخ فی العلم ہوں، نہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، اس کی علامات ہیں، کیونکہ راسخین فی العلم کا مقام اور درجہ بہت بلند ہے، وہ اولیاء کاملین کے مقام اور درجے پر ہیں جن کو نفس مطمئنہ کا کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کو نفس کے کمال حاصل ہوتا ہے سلوک کے بعد، اور وہ کمالات نبوت حاصل کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کو حقیقت شریعت معلوم ہو جائے، جبکہ شریعت کے حقائق معلوم ہو جائیں، جبکہ علماء راسخین اپنے علم کی بنیاد کے اوپر ایک ایسے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر سلوک کے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ وہ حقیقت شریعت معلوم کر دیتا ہے، حقیقت شریعت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔
سمجھیں بات کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی علامتیں بیان کرتا ہوں تاکہ کوئی عالم دین صرف علم کی بنیاد کے اوپر راسخین فی العلم میں سے ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّارَ خود را مطمئنہ نہ انگارت، اور اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ نہ خیال کر لے، اپنے آپ کو راسخین فی العلم میں سے نہ شمار کر لے اور اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں نہ خیال کر لے۔ عالم راسخ کسے آپ فرماتے ہیں عالم راسخ کون ہے؟ راسخین فی العلم کون لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اورا از تاویل متشابہات کتاب و سنت نصیب است۔ راسخین فی العلم وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کے متشابہات کی تعویل کے علم میں سے حصہ عطا فرمایا گیا۔ متشابہات قرآنی کی جو تعویل ہے اس میں سے ان کو حصہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ علماء راسخین کی پہلی نشانی ہے۔ وَعَذْ اسرار حروف مقطعات اوائل سور قرآنی بہرہ دارت، اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کو حروف مقطعات جو سورتوں کے اوائل میں جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے اسرار و غوامض، ان کے راز معلوم ہو جاتے ہیں، ان کے علم عطا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ علماء راسخین کی دوسری علامت ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ ان کو متشابہات کی تعویلات کے علم میں سے حصہ عطا فرمایا جاتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ ان کو حروف مقطعات کے اسرار اور غوامض سے، ان کے اسرار اور رموز سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ وَتَعْوِيلِ متشابہات از جملہ اسرار غامضات، اور آپ فرماتے ہیں کہ متشابہات کی جو تعویل ہے یہ جملہ خفیہ رازوں میں سے راز ہیں، یعنی کہ جو جملہ کائنات کے اور اللہ رب العزت کی ذات کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو جملہ اسرار اور آپ کی ذات کے جو خفیہ مقامات اور مراتب ہیں، اللہ کی ذات کے خفیہ مراتب، قرآن مجید کے خفیہ مراتب، وہ فرماتے ہیں کہ ان جملہ اسرار اور غوامض میں سے، اسرار اور رموز میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیال نہ کنی کہ در رنگ تعویل ید بقدرت است۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ید اللہ ہے، یہ خیال نہ کرے، کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اس نے حرف ید کا جو معنی قدرت نکال لیا ہے یا قدرت اس کے معنی کر لیے ہیں تو اس نے حروف متشابہات میں سے یا قرآن مجید کی متشابہ آیت کے راز معلوم کر لیے ہیں۔ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یہ آیت مبارکہ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اب اگر کوئی ان کے ظاہری معنی حاصل کر لیتا ہے، ظاہری معنی معلوم کر لیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اس نے آیات متشابہات کے معنی حاصل کر لیے ہیں اور وہ علماء راسخین میں سے ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَتَعْوِيلِ وَجْهِ بذات کے آن ناشی از علم ظاہر است باسرار کار نہ دارد۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح جس طرح وجہ اللہ ہے، اس کے معنی جو ظاہری علم کے اعتبار سے جو معلوم ہوتے ہیں، جو ظاہر ہوتے ہیں، وہ چہرہ مبارک کے ہیں، چہرہ کے ہیں۔ تو اگر کوئی اس وجہ کے معنی چہرہ کر لیتا ہے یا چہرہ کا جو معنی ہے وہ جان لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس حرف کے اسرار جان لیے ہیں، اس حرف کے راز جان لیے ہیں، کیونکہ ان کی ظاہری جو معنی ہیں ان کا حقیقی معنی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ وَأَصْحَابِهِ اسرار پیغمبران علیہم الصلوۃ والتسلیمات۔ آپ فرماتے ہیں اصلی طور پر ان اسرار کے جاننے والے پیغمبر علیہم الصلوۃ والتسلیمات یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہے، یعنی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یا آیات متشابہات ہیں، ان کا حقیقی علم، ان کا مکمل علم یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں، باقی اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ علماء راسخین کو بھی ان اسرار و رموز میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا جاتا ہے، مکمل طور پر ان کو بھی علم عطا نہیں کیا جاتا ہے۔ مکمل طور پر علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَإِن رموزات اشارات و معاملات اشانت، اور یہ جو رموزات اور اشارات ہیں اس کا معاملہ انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ وَبَطَبِیَّت و وراثت ان بزرگواران را، بزرگواران ہر کرا بین دولت عظمی
محتد سازن اور طبعیت اور وراثت کے طور پر، یعنی رسول اللہ کی اتباع کے طور پر جس کو وہ چاہتے ہیں اس عظیم دولت سے ان کو سرفراز کر دیتے ہیں۔ جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو اس دولت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو اس دولت سے سرفراز نہیں کیا جاتا، میرے اپنے چاہنے سے مجھے اس دولت سے سرفراز نہیں کیا جاتا، ان کے چاہنے سے اس دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ حصول این درجہ مطابعت کے منوط با اطمینان نفس است و وصول با حقیقت مطابعت صاحب شریعت است علیہ الصلاۃ و تسلیمات۔ آپ فرماتے ہیں اس درجہ تابعت کے اس درجے کا حصول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مطابعت کی حقیقت کا وصول نفس مطمئنہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ بقا، آپ فرماتے ہیں ہاں گاہے ہست، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے توسط فنا و بقا و بے توسل سلوک و جذبہ میسر گردد، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی نظر عنایت متوجہ ہو جاتی ہے اور بغیر فنا و بقا کی منزلیں حاصل کیے اور بغیر سلوک اور جذبہ کے وہ کسی کو عطا کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد نفس مطمئنہ کو اس کمال تک پہنچانے کے بعد یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نظر عنایت فرما دیتے ہیں اور بغیر سلوک کے، بغیر جذبے کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے وہ ان علوم سے آشنا فرما دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ کیا احوال و مواجید و تجلیات و ظہورات ہیچ درمیان نہ باشد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان کوئی احوال و مواجید یعنی کوئی حال، کوئی کیفیات، کوئی چیز بھی نہ حاصل ہو، نہ کوئی تجلیات حاصل ہو، نہ کوئی ظہورات ہوں، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے درمیان میں نہ آئے، اور علم متشابہات اور حروف مقطعات کا علم عطا کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی شان ہے، جس کو عطا کرنا چاہے کون روک سکتا ہے۔ وہیں دولت نقد وقت ببد، اور یہ جو دولت ہے یہ نقد وقت ہے، نقد وقت اس کو کہتے ہیں جو حاصل ہو جاتی ہے، جو بس بیٹھے بٹھائے مل جائے، لیکن از راہ ولایت میں دولت رسیدن اقرب است۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ولایت کے راستے سے، اب جو پہلے ملا نا جس کو چاہا اس کو دے دیا، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ درجہ الگ ہے، لیکن جو ولایت کے درجے سے جو بندہ اس دولت کو حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مقام اور درجہ رکھتا ہے۔ اذان کے براہ دیگر برسد، اس سے جو کہ دوسرے راستے سے یعنی براہ راست آیا ہے، اس سے جو چل کر آیا ہے، جو سلوک طے کر کے آیا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کی ہے، جو سلوک کی منزلیں طے کر کے آیا ہے، وہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جس کو براہ راست اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، اس سے زیادہ اس کو درجہ حاصل ہوتا ہے جو سلوک کی منزلیں طے کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم انتہائی اہم موضوع کے اوپر اظہار خیال کریں گے۔ ہم کیا اظہار خیال کریں گے؟ مجدد پاک نے جو ارشاد فرمائے ہیں ان کی جو تشریح جو ہم سے ہو سکی وہ کریں گے، وہ ہے سنت اور بدعت کے درمیان فرق۔ یہ بہت اہم موضوع ہوگا۔ انشاءاللہ کل اپنے سب دوستوں کو اس محفل پاک میں شریک ہونے کی دعوت دیں، اور بڑے نہایت اہم موضوع کے اوپر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔